मेरी 14 साला हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर ना जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि ये मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफ़ा हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी, तो शायद उसे रात को इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहाना सी नाइटी पहने दरवाज़े पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूँ देख रहा था तो वो किसी गुलाब की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी के बावजूद भी नीम बरहाना नाइटी में उसके जिस्म का हर हिस्सा नज़र आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नज़र चुराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और ख़ुद बेड पर लेट गया। मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक़्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं निदा को भी अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बैठी बेचैन लेती थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने रात को और उससे पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफ़े से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफ़े पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैंने अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी, अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बैठकर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदल ली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अब मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जैसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा था, वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफ़ान ठाठे मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मतलब बताया तो मेरी मां ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ख़ानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद बात करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस निकलते थे और कॉलेज पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारते थे। मैंने अपनी मां को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत भी इस शादी के लिए राज़ी ना हुई और मैंने सबा के साथ भाग कर शादी कर ली। जब मेरी माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के ख़िलाफ़ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी कमाता नहीं था।
بہت مشکل سے میں نے صبا کے گھر والوں کو راضی کیا، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ کافی عرصے تک میں اور صبا فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو صبا نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا، اور اسی لیے میں صبا کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1 یا 2 دفعہ۔ اسی لیے میں نے صبا کی چھوٹی بہن ندا کو کبھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس سے بات سے واقف تھا، اور اب 14 برس کی یہ خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا، اور بہت زیادہ علاج کرانے کے بعد اب صبا ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے صبا کی ماں کو بلوانا پڑا، اور جب ہم صبا کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ پریگنسی کے اس عرصے میں صبا کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کے والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کے سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی، تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں یہ جان گیا تھا کہ ندا آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ندا تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلا پن خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں رات گزار لوں۔ میں نے ندا سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ ندا میرے چہرے پر نظر جمائے بہت ہی توجہ سے مجھ سے بات کر رہی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو میں پہلے ہی نظر میں اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس وقت وہ صرف 9 سال کی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ مجھے دیکھتے ہی اسے اپنی اپی کی پسند پر رشک آنے لگا، اور اسے خوشی ہوئی کہ اس کی اپی کی قسمت اتنی اچھی ہے۔ ندا کہنے لگی کہ اس دن کے بعد میں اس کے خیالوں میں بیٹھ گئے تھے، اور وہ یہی کچھ تصور کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بھی بالکل میرے جیسا ہی ہوگا۔ ندا مجھ سے بات کرتے کرتے اپنی نائٹی کی ڈوری سے بھی کھیلنے لگی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بڑی آنکھیں اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے کئی مرتبہ اپنے ابا سے میرے لیے جھگڑا بھی کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ابا مجھے معاف کر کے ہمیں اپنا لیں، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ دیکھنے کی بہت بے چین تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صرف پر لیٹ گئی، اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ کمرے کا ماحول اچانک ہی بہت گرم ہو گیا تھا۔ ندا ایک جلتی ہوئی آگ تھی جو مجھے اندر تک دکھا رہی تھی، تو اسے ایک بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی جوانی تو کسی بھی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان باریک بٹک پر ندا کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں نے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ صوفہ بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے، اس پر آرام سے نہیں سو سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ ندا نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ارشد بھائی آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں ندا کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی۔
اسی لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ ندا کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میری پوری طرح ہوش آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ندا میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میرے اندر ایک طوفان سا اٹھنے لگا۔ ندا جان بوجھ کر میرے جذبات کو ابار رہی تھی۔ وہ اپنے دلی جذبات کو باتوں باتوں میں پہلے ہی بیان کر چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، اور اب رات کے اندھیرے میں وہ اس طرح میرے قریب آئے گی یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے بہت کچھ تھا۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی مجھے خود کو ندا سے دور نہ کر سکا، اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ ندا تو جیسے اسی بات کا انتظار میں تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں تو وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی، اور میں نے بھی اس کے ہر جذبات کو خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنے مقصد حاصل کر چکے تو ندا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصویر کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ہم دونوں ہی بے حجاب تھے۔ میں نے ندا سے کہا کہ اس طرح کی تصویر فون میں نہ لے، لیکن ندا کہنے لگی کہ جب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی تو وہ میرے ساتھ ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے پلوں کو یاد کرے گی۔ میں اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی جوانی مجھ پر لٹا چکی تھی۔ اس کا نرم و نازک گلاب جیسا بدن مجھے مدہوش کر گیا تھا، اور میں یہ تب بول گیا تھا کہ میری محبوب بیوی اس وقت تکلیف کی حالت میں بھی ہسپتال داخل ہے اور وہ کبھی بھی میرے بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ ندا کے ساتھ رات گزار کر میں ایسے مصروف تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں ہسپتال جانے کے لیے نکلا، ندا نے مجھے آواز دے کر روکا اور میرے قریب آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مجھے چومتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ جاتے جاتے مجھے کچھ پیسے دے جائیں، مجھے بازار جانا ہے۔ ندا کی بات سنتے ہی میں نے بٹوے سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ندا کے حوالے کیے۔ میرے ہاتھوں سے نوٹ لے کر اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بدلے میں اس کے ہونٹوں کو چوما اور گھر سے نکل پڑا۔ میں سارا راستہ خوشی سے سرشار جب ہسپتال پہنچا تو میری بیوی صبا کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبا کی ماں بھی بہت پریشان تھی، جبکہ ہسپتال میں جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں صبا کے ساتھ رہا، لیکن صبا کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن صبا کو ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ صبا جتنے دن ہسپتال میں رہتی مجھے ندا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے وقت میں صبا کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ ندا گھر پر اکیلی ہوگی، آپ مجھے واپس جاتا ہوں، کیونکہ ہسپتال میں صبا کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اس لیے صبا کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جو ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو ندا بہت ہی خوش تھی۔ اس نے بہت ساری خریداری کی تھی اور وہ مجھے ایک ایک کر کے سارے کپڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ اسے مجھ سے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت آرام سے میرے سامنے بنا کسی دوپٹے کے بے جھجک گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پر اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا گہرا گلاس کھلتی ہوئی رانوں کی جھلکتا رہا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھولنے لگتا تھا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں صبا اپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں کیا؟ میں نے ندا سے کہا کہ اس نے بلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری اپی کی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ چابی دیں پھر میں نے اسے چابی دی اور وہ صبا کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی، اور جو صبا کے جو کپڑے میری رات کو پہنے وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں سے آپ کو کون کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا یہ صبا پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی ندا وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی
اور جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ صبا کی نائٹی پہنے اسے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپ ہی پر؟ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے کہا، یہ تمہارے دودھیا بدن پر بہت خوب لگ رہی ہے۔ صبا تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی تم لگ رہی ہو۔ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود اس نے اپنی محبت لوٹانے لگا۔ اسے اس نائٹی میں دیکھ کر تو میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکی اتنی حسین ہو سکتی ہے، لیکن ندا تو حسن کی ساری حدیں پار کر چکی تھی۔ اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنے جذبات لوٹانے کے بعد جب میں صبح ہسپتال پہنچتا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی نے ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک صبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں صبا کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ صبا کو دیکھ کر ندا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر سے سب پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے صبا کے کمرہ ملا کر لٹا دیا۔ اس کی امی نے مجھے صبا کی دوائیوں سے متعلق ادا کیا۔ میں صبا کی امی کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا کہ جب میں نے ندا کو صبا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ ندا ایسی کوئی بات صبا کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی دیر میں ندا واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ چلیں امی اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں نے ندا کو آخری بار الوداع نظروں سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ندا کو جاتا دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچتا تو صبا گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی بھی گئی تو ہمیں اللہ دوبارہ اولاد سے نواز دے گا۔ میری بات سن کر صبا نے مجھے بہت سی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی جو میں نے کھو دیا اسے دوبارہ پانا ممکن ہی نہیں۔ صبا کے لہجے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں اس کے آگے ہی بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ صبا کہنے لگی کہ ندا میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے جس سے پھپھو کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے تھے، لیکن ندا کے بچپن سے ہی مجھ سے بہت نفرت تھی کیونکہ گھر میں ہر چیز میری تھی اور اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی تھی جو میرے پاس ہوتی تھی۔ ابا نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے حسد میں مبتلا رہی۔ اس کی نظر ہر اس چیز پر ہوتی جو ابا میرے لیے لاتے تھے جسے میں پسند کرتی تھی۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو تم میرے گھر آنا جانا نہیں کرتے تھے اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ تم پر اپنی نظریں نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے حسد میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے تمہیں مجھ سے چھین کے لیا وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ندا نے نہ جانے سے پہلے مجھے وہ ساری ویڈیو دکھا دی ہیں اور ساری تصویر بھی دکھا دی ہیں جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ صبا کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا تھا۔ ندا نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کیا تھا اور میں اس کو ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی بچ گئی تھی۔ اسے اپنی اولاد بھی کھو دی تھی اور شوہر بھی۔ میں صبا کے آگے شرمندگی سے سر جھک گیا تھا کہ جب صبا نے مجھ سے کہا کہ وہ جاتے جاتے مجھ سے میری نیلی نائٹی مانگ کر لے گئی ہے کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے لگا تھا جیسے صبا کے لفظوں نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ وقت جذبات کے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی ہار گیا تھا اور اب کبھی صبا کے آگے نظر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ندا نے کچھ ہی وقت بعد مجھے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کا کہنے پر
میری تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی بھی دیتی تھی۔ میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میرا اور صبا کا تعلق بالکل مردہ ہو گیا تھا، کیونکہ صبا اب مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وقتی لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔